جی हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर सीमा। और जिस तरह कि आप देख रहे हैं, मेरे साथ मौजूद हैं बैरिस्टर हामिद भाषानी साहब। बैरिस्टर साहब, सबसे पहले तो आपके वक्त का बहुत शुक्रिया सर। आपका शुक्रिया जनाब, थैंक यू। बैरिस्टर साहब, आजकल पाकिस्तानी बड़े फ्रस्ट्रेशन में हैं। उसकी वजह यह है कि जब हम देखते हैं कि हमारे खित्ते के अंदर इंडिया की जो इकॉनमी है वो 7.8% पे ग्रो कर रही है। इंडिया का जो इन्फ्लेशन रेट है वो इस वक्त मेरा ख्याल है कोई 7.4% है, लेकिन जो रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया है वो ये सोच रहा था कि इसको 2 से 6% होना चाहिए। यानी कि इंडिया ने अपनी इन्फ्लेशन को डबल डिजिट नहीं होने दिया गया। पाकिस्तान की इन्फ्लेशन तो हमेशा डबल डिजिट रही, बल्कि अब तो 40-50% हो गई। डॉलर 305 पे चला गया। पेट्रोल रात 305 पे चला गया। पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा ऐसे हुआ है कि पेट्रोल प्राइसेस 300 रुपये लीटर चली गई हैं। आजकल हम देखते हैं कि अफ़गानिस्तान से भी वीडियोस आती हैं कि जी हमारा रुपया जो है वो पाकिस्तान से कमज़ोर जो है वो ताकतवर है। फिर सब ये जो हमारी, एक तो फिर हम ये भी बात करते हैं कि अवाम जो है अमीर है, उसके पास बड़ा पैसा है, हुकूमत गरीब है। और ये भी एक मंजरनामा है। एक अजीब किस्म की पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन आपके सामने हो रही है। एक ख़ास सियासी जमात को पकड़ दकड़ उनके लोगों को अंदर करना, उन्होंने जो जराइम किए हैं वो अपनी जगह बिल्कुल मौजूद हैं, उस पर नहीं हम बात कर रहे, लेकिन थ्रू लीगल प्रोसेस चीज़ें चलनी चाहिए थी। ये जो पाकिस्तान की शक्ल है कि इंडिया विद द पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, प्रॉपर ट्रांजिशन ऑफ पावर के साथ 8% ग्रो कर रहा है, और दुनिया सारी G20 के हवाले से उनके घर आ रही है, और हम आज यही स्ट्रगल कर रहे हैं कि नहीं, हमें पहले ये प्रोजेक्ट कर लेना चाहिए था, हमें ये कर लेना चाहिए था, और हम यहाँ पे, अब अफ़गानिस्तान भी हमसे अच्छी बातें कर रहा है। इसको, ये अवाम हमारी के लिए मायूसी बहुत है। इसको आप कैसे एड्रेस करते हैं, कैसे देखते हैं सर, ये क्या होने वाला है? देखें जी, इसमें अवाम के लिए मायूसी तो पहले दिन से ही है। मुझे नहीं याद कि पाकिस्तान में हिस्ट्री का कोई ऐसा दौर गुजरा हो जिसमें कि अवाम के लिए कोई ऑप्टिमिज्म या किसी तरह की कोई जो है ना वो ऐसी खुशफहमी रही हो। चूँकि अवाम ने तो डे वन से लेके तो बहरहाल जो है वो एक बहुत बड़ी गुर्बत ज़दा और मसाइब ज़दा किस्म की ज़िंदगी गुजारी है। लेकिन ये जो बात कर रहे हैं आपके, जो कुछ हो रहा है खित्ते में और जिस तरीके से ये बात हो रही है, तो इंडिया का जो ग्रोथ रेट है ये कोई ऑल ऑफ सडन जो है वो नहीं बन गया है कि अचानक जो है ऐसे हुआ। जाहिर है इसमें दो फैक्टर्स हैं। एक तो ये है कि पहले दिन से लेके इंडिया के अंदर एक स्टेबल किस्म की जो है वो पॉलिसी जिसको कहते हैं, इकोनॉमी के हवाले से हो, पॉलिटिक्स के हवाले से हो, ओवरऑल जो एडमिनिस्ट्रेटिव तरीके हैं वो हों, तो वो एक कंसिस्टेंट किस्म की पॉलिसी रही है फ्रॉम डे वन। और उसके बाद 90s के बाद जब इंडिया ने चेंज किया अपना जो इकोनॉमिक सिस्टम है, उन्होंने बिल्कुल बुनियादी तौर पे उसमें तब्दीली लाई, तो उसके बाद जो है वो उनकी जो इकोनॉमी को इतना बड़ा बूस्ट मिला कि वो इंटरनेशनल मार्केट के अंदर अपनी जगह बनाने में बिलाखिर इन जो है वो 30 सालों में, 25 सालों में जो है इस सतह पे आई। तो उसकी वजह यही कंसिस्टेंसी थी, और कंसिस्टेंसी के पीछे स्टेबिलिटी है कि कोई हुकूमत आती है, बदलती है, एक प्राइम मिनिस्टर आता है, दूसरा आता है, लेकिन जो इकोनॉमिक पॉलिसीज़ हैं आपकी जो नज़र है, आपके जो गोल्स हैं, आपके जो 5 ईयर्स प्लान्स हैं, उन पे ज़बरदस्त तरीके से अमल हो रहा है, जिसके नतीजे में बिलाखिर जाके तो इंडिया ने जो है वो अचीव कर लिया जो वो अचीव करना चाहते थे। उसके बरक्स पाकिस्तान में जो पॉलिटिक्स रही है इंस्टेबिलिटी की, ये वाहिद बड़ा फैक्टर रहा है। चूँकि हर हुक्मरान जो है वो एक बहुत ही वक्ती किस्म के जो है टाइम टेबल को लेके तो बैठता रहा, और उनको ये नहीं पता कि कल हमने इसी कुर्सी पे होना है या नहीं। जैसे ये आज के जो केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर साहब आए हैं, कल तक इनकी तारीफों के पुल बांधे जा रहे थे, आज गुफ्तगू शुरू हो गई जनाब, कन्वर्सेशन का रुख बदल गया कि जी इनके पास तो प्रोग्राम है ही नहीं, ये तो कुछ कर ही नहीं सकते, इनका तो कुछ ख्याल ही नहीं। तो ये सिचुएशन जो है ये रही है फ्रॉम डे वन, कि वो जिसको आप कहते हैं ना तलवार की धार पे चलते रही है आपकी लीडरशिप।
جس میں اگر آپ بہت پیچھے جائیں تو وہ جو 7 سالوں میں 15 حکمران تبدیل ہوئے، اس کے بعد جب مارشل لا لگا تو 10 10 سال تک ایک وردی والا جو ہے وہ آپ پہ حکومت لے کے بیٹھا رہا. یہ ساری چیزیں کیا شو کرتی ہیں کہ آپ فیوچر کے بارے میں کچھ پریڈکٹ نہیں کر سکتے. تو اس کی وجہ سے جو پالیسی حکمرانوں نے اپنائی وہ یہ کہ ایک جو پریویلیج کلاس ہے اس کے مفادات کے لیے انہوں نے ہنگامی قسم کے اقدامات ضرور کیے. ان کے ساتھ جو ہے وہ اپنا شیئر بھی کیا جو ان کو مراد مل رہی تھی، اور عوام کو اس طریقے سے جو ہے وہ اگنور کیا جاتا رہا، جو کہ آج آ کے تو آپ کہہ رہے ہیں جی کہ کہتے ہیں جی عوام کا ایک حصہ تو بہت خوشحال ہے. اس میں کوئی شک نہیں اگر آپ ان کو عوام کہہ سکتے ہیں، لیکن ایک حصہ ایسا ضرور ہے لوگوں کا جن کے پاس بے تحاشا دولت ہے، اور وہ دولت جو ہے وہ ناجائز ذرائع سے، سمگلنگ سے، سبسیڈیز کے ذریعے، رشوتوں کے ذریعے اور اس طرح کے دوسرے جو کمیشنز کے ذریعے، کک بیکس، یہ سارا آخر اتنے عرصے سے جو ہو رہا ہے بلینز آف ڈالر کا کاروبار، وہ ایک اندازے کے مطابق وہ $17 بلین کی سالانہ صرف سبسڈیز کے نام پہ جو ہے آپ رقم تقسیم کر رہے ہیں. تو یہ ظاہر ہے کون سے ہاتھوں میں جا رہی ہے؟ یہ تو وہ ایک طبقہ ہے جس کے پاس جا رہی ہے. اس نے پھر اپنی ایک علیحدہ اکانومی جو ہے وہ ڈیولپ کر دی ہے، جس کو آپ انڈر گراؤنڈ اکانومی کہہ سکتے ہیں، جہاں پہ سارے جو ہے وہ ترقی یافتہ دنیا کے مقابلے کی جو مہارت اور جو لائف سٹائل ہے ان کا وہ بن گیا ہے. ان کا کھانا پینا، ان کا اڑنا بچھونا، ان کا طرز رہن سہن جو ہے، تعمیر ہے، ہر چیز جو ہے وہ اس سطح پہ آ گیا. جبکہ دوسری طرف جو ہے وہ بالکل ایک ڈسپیرٹی کا یہ عالم ہے کہ کوئی کمپیریزن ہی نہیں ہو سکتا. یعنی جس ملک میں جو ہے وہ 40% سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ غربت کی سطح سے نیچے، کا مطلب یہ ہے کہ وہ روٹی جیسی بنیادی ضرورت کے لیے لڑ رہے ہوں اور وہ ان کی زندگی کا ایک بڑا مسئلہ بن گیا ہو، اور دوسری طرف جو ہے وہ اس قدر دولت جو ہے اس کا ارتکاز اور وہ اتنا ایک مراعات یافتہ طبقہ جو ہے وہ ڈیولپ ہو گیا ہو، تو یہ پھر ایک بہت بڑا جو ہے وہ گیپ آ گیا ہے، جس کی وجہ سے یہ ساری سچویشن جو ہے وہ اس وقت موجود ہے. جو کہ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ جو آپ نے ڈالر کی مثال دی، دوسرا تیسرا، یہ دیکھیں یہ جو ہے گزشتہ 20 سال سے مصنوعی طریقے سے اس کو آگے ملتوی کیا جا رہا ہے. گزشتہ 20 سال سے یہ سچویشن پاکستان میں بن گئی تھی کہ ڈالر مہنگا ہوگا، جو بھی آپ کی اجناس ہیں ان کی قیمتوں میں اضافہ ہوگا، جو آپ کا امپورٹ ایکسپورٹ کا امبیلنس ہے، جو یہ ڈالر کی کمی ہے، یہ ساری چیزیں، لیکن اس کو مصنوعی طریقے سے ٹالا جاتا رہا ہے، جس میں ایک سب سے بڑا ہتھیار جو ہے وہ سبسڈی بھی رہی ہے کہ سبسڈی کے استعمال کی وجہ سے آپ بحرانوں پہ قابو پاتے رہے. سبسڈی دراصل کیا ہے؟ یہ جب آپ مراعات یافتہ طبقات کو دیتے ہیں، جب آپ عوام کو دیتے ہیں یا جو لیس فارچونیٹ کو دیتے ہیں، تو وہ تو ان کا رائٹ بنتا ہے، چونکہ آپ نے سوسائٹی کے ایک پسماندہ اور غربت زدہ طبقے کو ریاست کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ ان کا ہاتھ پکڑے اور ان کو ساتھ لے کے چلے. لیکن جب آپ اس کے برعکس دیتے ہیں تو اس کا مطلب ہے وہ بطور رشوت آپ یوز کر رہے ہیں. تو وہ جو سبسڈیز کی اتنی $17 بلین پر ایئر کے حساب سے، تو وہ ایک خاص قسم کے لوگوں کے ہاتھوں میں جاتی رہی ہے. تو اس کے نتیجے میں جو ہے وہ جو اکانومی ڈیولپ ہوئی وہ آپ کے سامنے ہے. اور اب یہ آپ جو اگر کہیں کہ جی ڈالر مہنگا ہو گیا یا اوور آل مہنگائی ہو گئی، تو اس کا سارا تعلق جا کے جڑتا ہے IMF سے، کہ یہ پہلے دن سے ہر ذی شعور آدمی یہ جانتا تھا کہ اگر آپ IMF کے ساتھ ڈیل کر لیتے ہیں، ان کی شرائط کو مان لیتے ہیں، تو آپ کو ان چیزوں میں بہرحال جو ہے وہ قیمتوں میں اضافہ کرنا پڑے گا، اور ڈالر پہ جو آپ کا مصنوعی قسم کا کنٹرول ہے اس سے پیچھے ہٹنا پڑے گا، جو کہ IMF کا بنیادی ایجنڈا ہے. IMF کا بنیادی ایجنڈا ہی جو ہے وہ انٹرنیشنلی کرنسیز کو جو ہے وہ اپنے پوائنٹ آف ویو کے ساتھ جو ہے اس کو ریگولیٹ کرنا ہے. تو اس میں یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ جناب ڈالر مہنگا نہ ہوتا اور آپ IMF سے قرضہ بھی لے لیتے یا ان کی شرائط کے مطابق جو ہے وہ قرضہ لے لیتے. تو یہ سچویشن میرے نزدیک تو اس میں ہر چیز پریڈکٹیبل تھی اور یہ انیویٹیبل تھا
اور انفارچونیٹلی اس سے آگے جو آپ کو ایک گہری کھائی نظر آ رہی ہے وہ بھی جو ہے وہ انیویٹیبل ہے، چونکہ اس کے مطابق کوئی منصوبہ بندی نہیں ہے۔ اس وقت بھی پاکستان دنیا کے میرے خیال میں چند ایک ملکوں میں سے ایک ہوگا جس میں کوئی کسی قسم کا کوئی ادارہ، کوئی فورم، کوئی پارلیمنٹ، کوئی کسی طرح کا کوئی اور جو آپ کا ایک کلیکٹیو قسم کی کوئی ہوتی ہے جگہ، وہاں کوئی منصوبہ بندی نہیں ہو رہی۔ فار ایگزامپل اس بات کی کہ جی یہ جو ڈالر کی دوڑ ہے اس کو کیسے روکا جائے گا، یا جو مہنگائی ہے اس پہ کیسے قابو پایا جائے گا۔ اب آپ کی نوبت یہاں تک پہنچ گئی کہ عوام آپ سے اگر مطالبہ کرتے ہیں کہ ہمیں جو ہے وہ آپ بہت زیادہ مہنگی بجلی دے رہے ہیں، بہت زیادہ مہنگا آٹا دے رہے ہیں، بہت زیادہ مہنگی چینی دے رہے ہیں، تو آپ اس میں عوام کے مطالبات کا جواب دینے کے لیے آپ کو رائٹنگ میں درخواست سبمٹ کرنی پڑتی ہے IMF کے پاس کہ کیا ہم یہ کر سکتے ہیں۔ تو اس کے جواب میں آپ انتظار میں، اور عوام کو کہتے ہیں انتظار کریں، IMF جواب دے گی تو ہم آپ کو جواب دیں گے، اگر انہوں نے کوئی رائے دی تو ہم آپ کو دے دیں گے، ورنہ نہیں دے سکتے۔ اس طرح کا دو ٹوک قسم کا موقف جو ہے یہ ثابت کرتا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ بدترین غلامی جس کو کہتے ہیں کہ دور سے گزر رہا ہے۔ یہ جو آپ سارے لفظ استعمال کرتے ہیں نا، کالونیلزم اور فلاں فلاں، یہ کچھ بھی نہیں ہے اس کے مقابلے میں۔ انگریزوں کا جب بر صغیر پہ فزیکلی یہاں پہ موجود تھے اور ان کے سولجر باقاعدہ بندوقیں تان کے مال روڈ پہ کھڑے تھے، تو اس وقت بھی انگریزوں کا ہندوستان کی اکانومی پہ اتنا کنٹرول نہیں تھا جتنا آج IMF کا آپ کی اکانومی کا کنٹرول ہے۔ چونکہ اس وقت جو ہے وہ سچویشن تھوڑی ڈیفرنٹ تھی، لوکل اکانومیز کا بھی اپنا ایک سپیس ہوتی تھی، جس کی وجہ سے لوگ قیمتوں میں اجناس کی قیمتیں کم از کم چینی، آٹا، شوگر وغیرہ جو ہے وہ سبسڈی اور اس طرح کے دوسرے پرابلم سے باہر رہ کے ان سے ڈیل کر سکتے تھے۔ تو ان حالات میں میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے اندر ایک جو ہے وہ بہت ہی خوفناک قسم کی سچویشن کریٹ ہو گئی ہے۔ ایک تو پولیٹیکل انسٹیبلٹی جو ہے یہ پرولونگ ہو رہی ہے، اور اب جو صورتحال سامنے آئی ہے یہ کلیئرلی انڈیکیٹ کرتی ہے کہ الیکشن کے بعد بھی جو ہے وہ سٹیبلٹی کی طرف جو ہے یہ ملک نہیں بڑھ سکتا کسی بھی صورت میں، چونکہ ان حالات میں الیکشن جو ہیں وہ بھی کسی طریقے سے بھی لوگوں کو جوڑنے میں، اور جو ڈویژن ہے سوسائٹی کے اندر ڈیپلی ڈیوائیڈڈ، اس کو آپ واپس وہ نہیں کر سکتے۔ اور دوسرا یہ کہ کسی ایک سیاسی پارٹی کے پاس بھی کوئی پروگرام نہیں ہے، جس کا مطلب ہے کہ نو میٹر کون آئے گا انتخابات کے نتیجے میں، ان کے پاس کوئی جواب ہے ہی نہیں۔ پہلے ایک جو آج کل جیلوں میں بیٹھے ہیں وہ 3 ساڑھے 3 سال لگا کے گئے ہیں پورے اختیارات کے ساتھ، تو ظاہر ہے جو انہوں نے ڈیلیور کیا وہ آپ کے سامنے ہے۔ اس کے بعد جو آئے تھے 1.5 سال لگا کے گئے، اور 1.5 سال بھی کوئی کم عرصہ نہیں ہوتا اس طرح کے 3-4 ایشوز پہ، کہ مثلا ڈالر ہے، یہ جو ہے کوموڈیٹیز کی پرائسز اوپر نیچے ہو رہی ہیں، ان چیزوں کے لیے 1.5 سال بہت بڑا عرصہ نہیں ہوتا کہ آپ کے پاس ٹائم نہیں کہ اس پہ ڈیسیجن کر سکیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے اپنی لیڈرشپ نے اپنے آپ کو رحم و کرم، حالات کے رحم و کرم پہ چھوڑ دیا ہے، اینڈ دے ہیو نتھنگ ٹو آفر، نتھنگ۔ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں صاحب، کیونکہ کل جب قیمتیں بڑھی ہیں تو کوئی سیاسی لیڈر بات ہی نہیں کر رہا، اور عوام کو چھوڑ دیا ہے انٹرسٹ گروپس، کارٹلز، ان کے رحم و کرم پہ چھوڑا ہوا ہے، اور لیڈرشپ کا کام ہوتا ہے باہر نکل کے بات کرے، بتائے بھائی کیا ہو رہا ہے۔ اور کیونکہ یہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہے، وہ کہتے ہیں یہ ہم نے تو کیا ہی کوئی نہیں ہے، تو پچھلے کر گئے ہیں، اور پچھلے بولتے نہیں ہیں کیونکہ اب ہم حکومت میں نہیں ہیں۔ تو یہ چیزیں جو ہیں وہ فرسٹریشن اس سے مزید بڑھ رہی ہے۔ برسب جو یوتھ ہے، میں اس کے بارے میں، کیونکہ ہم چلو زیادہ تو نہیں بوڑھے ہوئے لیکن یوتھ میں فال کرتے ہیں، تھوڑا بہت اوپر نیچے تھوڑے سال آگے پیچھے، لیکن یوتھ جو ہے اس کو جب اس طرح کی سچویشن بنتی ہے کہ جب آپ کو پتہ چلا لیڈرشپ غائب ہو گئی ہے، جب آپ کو پتہ چلا کہ میڈیا آپ کو اس طرح مین سٹریم آپ کو صحیح پکچر نہیں پیش کر سکتا، اس کو بتایا جاتا ہے کہ آپ نے پروٹیسٹ شو نہیں کرنے، کیئر ٹیکر گورنمنٹ آتی ہے اس کے اختیارات میں کچھ نہیں، کیا آپ کو لگتا ہے کہ پاکستانی جو یوتھ ہے یا جو لوگ ہیں یہ سڑکوں پہ نکل سکتے ہیں، یہ مڈل ایسٹ جیسی سٹرگل کر سکتے ہیں، یہ عرب سپرنگ جیسے حالات یہاں پہ پیدا ہو سکتے ہیں کہ لوگ نکلیں، یا کہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ لوگ سیٹسفائیڈ ہیں، ان کے پاس پیسے موجود ہیں،
کوئی 305 روپے لیٹر ہے، صاحب آج پاکستان میں کہیں پروٹیسٹ نہیں ہوا، اور یہ پچھلے مہینے کے اندر 35 روپے لیٹر پیٹرول بڑھا ہے، پچھلے ایک مہینے کے اندر 40 روپے پاکستان کے روپے میں ڈیپریسیشن ہوئی ہے، کوئی بندہ سڑکوں پہ نہیں نکلا۔ آپ کو کیا لگتا ہے، کل سنا پروٹیسٹ ہونے جا رہے ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان کی یوتھ یا پاکستان کا کچھ طبقہ جو ہے وہ عرب سپرنگ کی طرح یا عرب لوگوں کی طرح باہر آ سکتا ہے، یا ایک جینون موومنٹ یہاں پہ کوئی کھڑی ہو سکتی ہے؟ ہم نے یہ تو دیکھا کہ اسلامک موومنٹس کھڑی ہوتی ہیں، لیکن جو سوشو اکنامک رائٹس کے لیے موومنٹ اس طرح نہیں کھڑی ہوتی۔ دیکھیں جی، عرب سپرنگ کا جو تجربہ ہے وہ چونکہ زیادہ کوئی خوشگوار نہیں رہا ہے، اور اس کا جو آؤٹ پٹ تھا وہ ظاہر ہے وہ نہیں رہا ہے جو توقع کی جا رہی تھی۔ کسی بھی ملک کے اندر لوگوں کا محض سڑکوں پہ نکل کے آ جانا یا بہت بڑی ایک ایجیٹیشن کی پالیٹکس لانچ کر دینا جو ہے وہ کوئی عنصر نہیں ہوتا ہے اس طرح کے گمبھیر قسم کے مسائل کا، بلکہ اس میں دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ جو لوگ سڑکوں پہ آئے ہیں یا جو لوگ ایجیٹیشن کر رہے ہیں ان کے پاس پروگرام کیا ہے، کیا وہ پچھلے کو چیلنج کر کے تو کوئی نیا ایسا کام کرنا جا رہے ہیں جس کی وجہ سے لوگوں کی زندگی میں کوئی تبدیلی آئے۔ اور آپ نے یہ دیکھا ہے کہ جو کچھ عرب سپرنگ میں ہوا ہے اس کے نتیجے میں بعض ملکوں کی تو پہلے سے جو حالت تھی اس سے وہ کہیں گنا بدتر قسم کی صورتحال کا شکار ہو گئے۔ یہی سچویشن جو ہے وہ پاکستان میں ہے۔ اب کوئی نکل کیوں نہیں رہا ہے، اس کی تو ایک سیدھا جواب ہے جناب کہ نکلے گا کون؟ اس وقت بھی جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہے اس میں بھی ساری پارٹیاں شامل ہیں، کسی نہ کسی شکل سے ان کا اس کے اندر حصہ ہے۔ تو ظاہر ہے کہ یہ جو ایجیٹیشن کی پالیٹکس ہوتی ہے اس کو منظم کرتی ہیں پولیٹیکل پارٹیز یا پولیٹیکل گروپس، جو کہ گزشتہ 7 یا 10 سال سے میں دیکھ رہا ہوں کہ ہر پارٹی کسی نہ کسی شکل میں اقتدار میں شریک ہوتی ہے۔ جیسے پہلے آپ دیکھیں پی ڈی ایم تھا، تو پی ڈی ایم میں 12-15 پارٹیاں جو ہیں وہ اپنا اپنا حصہ لے کے بیٹھی ہوئی تھی، اور دوسری طرف جو لوگ آج کل جیلوں میں ہیں یہ پنجاب اور پختونخوا میں اپنا حصہ لے کے بیٹھے ہوئے تھے۔ تو جب آپ اس طرح سٹیک ہولڈر بن جاتے ہیں سسٹم کے اندر اور سسٹم کو ایز اٹ از چلانے میں آپ اپنا حصہ وصول کرنا شروع ہو جاتے ہیں کہ جی میرا چیف منسٹر ہے یا میرا منسٹر ہے یا میرا چیئرمین ہے تو اس کے تھرو جو مراحت آتی ہیں جو چیزیں ہیں وہ ہمیں ملتی رہیں گی، تو ظاہر ہے پھر آپ سسٹم کو چیلنج نہیں کرتے۔ یہاں مسئلہ جو ہے وہ سسٹم کو چیلنج کرنے کا ہے۔ یہ آپ دیکھیں کل وہاں پہ جو ہے وہ آزاد کشمیر کا پرائم منسٹر جو ہے وہ پیش ہوا ہے سینٹ کی کمیٹی کے سامنے، اس نے جو بات کی کہ 1962 میں منگلا ڈیم بنا تھا تو اس وقت ہمیں یہ لکھ کے دے دیا گیا تھا کہ آپ کو ہم رائلٹی دیں گے، نہ بھی لکھ کے دے دیا گیا ہو ایسی چیزیں لکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی، انڈرسٹوڈ ہے کہ پاکستان کے کسی بھی علاقے میں جہاں کوئی ڈیم بنتا ہے یا بجلی ہے یا پانی ہے یا آپ کی گیس ہے جیسے بلوچستان میں ہے، تو اس کے جو ہے وہ جو بھی فوائد ہیں اس کا جو آؤٹ پٹ ہے اس میں وہاں کے لوگوں کو شریک کیا جاتا ہے۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ اس نے یہ کہا کہ 62 سے لے کر آج تک ہمیں رائلٹی کے نام پہ 1 پیسہ نہیں ملا، جو کہ خربوں ڈالر ہے، چونکہ سب سے بڑا ڈیم اگر نہیں لیکن ایک بڑے ڈیموں میں سے ایک ہے جو ایک بہت بڑی ضرورت پاکستان میں بجلی کی پیدا کرتا ہے، لیکن 1 پیسہ ہمیں جو ہے وہ رائلٹی میں نہیں ملا، اس کے بجائے وہ ہمیں ایک گرانٹ دیتے ہیں جو کہ پینٹ کے برابر ہے۔ اگر آپ کمپیئر کریں کہ کہاں خربوں کی رائلٹی اور کہاں جو ہے وہ 16-17 ارب کی گرانٹ، تو اس کا کہنے کا مطلب یہ تھا کہ یہ سسٹم جس طریقے سے ایڈجسٹ ہوا ہے اس میں جو ہے یہ بہت بڑا ایک فلاح ہے، چونکہ انہوں نے جو ہے وہ جس طریقے سے اس کو ڈیل کر رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں جی کہ یہ چونکہ آزاد کشمیر جو ہے وہ پاکستان کا حصہ نہیں ہے، اس لیے جو کونسل آف کامن انٹرسٹ ہے اس میں بیٹھ کے تو جو ہم حصے بکھرے کرتے ہیں دولت کا اس میں ہم اس کو شامل نہیں کر سکتے، یہ چونکہ حصہ نہیں، لیکن جہاں تک اس کی بجلی لینے کا یا اس کے وسائل لینے کا مسئلہ ہے تو وہ جو ہے ہم لیتے ہیں بے شک یہ حصہ نہ ہو۔ یعنی آپ صرف اسی سینٹنس پہ غور کر کے دیکھیں کہ یہ جو ہے کس قدر نائل، انکمپیٹنٹ، خود غرض، لا تعلق اور اس طرح کے حکمران ہیں کہ جن کو اندازہ تک نہیں کہ وہ کر کیا رہے ہیں، اور یہ کتنے عرصے سے ہو رہا ہے۔ اس طرح کے ایشو ٹیکسز کو لے لیں، آپ کسی اور شعبے کو، زر مبادلہ کو لے لیں،
آزاد کشمیر میں بینکنگ کے کوشچن کو لے لیں، یہ جو بہت بڑے پیمانے پہ لوگ باہر سے ریمیٹنسز وغیرہ بھیجتے ہیں، تو اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ پورا سسٹم جو ہے نا جی وہ غلط ہاتھوں میں ہے، اس کو مس یوز کیا جا رہا ہے. اور یہ اب اس پہ جو سٹیٹس سامنے آئے ہیں کہ یہ جو صرف بجلی کا یہ چیز جو چونکہ فوکس کی ہے عوام نے اور سوشل میڈیا نے، تو اس کی وجہ سے جو انکشافات ہو رہے ہیں کہ کون کون سی کمپنیاں ہیں جو ری ڈسٹریبیوشن کے بزنس میں ہیں، ان کے پیچھے انٹرسٹ کن لوگوں کے ہیں، ان کو اس سے کتنے بڑے فائدے جو ہے وہ پہنچائے جا رہے ہیں حکمران طبقات کی طرف سے. تو اس کا مطلب یہ بنتا ہے سادہ زبان میں کہ یہ ملک جو ہے اس کو چند لوگ مل جل کے لوٹ رہے ہیں اور انتہائی بے دردی کے ساتھ لوٹ رہے ہیں، اور جو وسائل کہیں بھی سامنے آتے ہیں ان پہ وہ اس طرح قابض ہو کے اپنی مرضی کے رول بنا کے تو اس کو پھر اس طریقے سے، یعنی اس کی مثال میں آپ کو دے دوں، منگلا ڈیم کی 3 روپے سے کم پر یونٹ اس کی لاگت آتی ہے، 2 پوائنٹ سم تھنگ. تو جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ لاگت کے اوپر مزید اگر آپ کچھ ٹیکس لگا کے کچھ کر کے بھی اگر اس کی کوئی قیمت بنائیں تو 7 8 10 روپے پر یونٹ تک جو ہے وہ جا سکتی ہے. لیکن وہاں پہ اس $3 سے جب وہ سٹارٹ کرتے، ڈالر کہہ رہا ہوں میں، ساری روپے سے، تو اس پہ جو ہے وہ ٹیکس لگا کے، یعنی جو اس کا روٹ بنایا جاتا ہے کہ منگلا ڈیم سے بجلی پیدا ہوئی، اس کو آپ لے گئے نیشنل گریڈ اسٹیشن پہ، وہاں سے جا کے تو آپ نے اس کو ری ڈسٹریبیوشن کے لیے جو ہے وہ جو کمپنیز ہیں جو بیچ میں اپنے حصہ وصولی کے لیے کھڑی ہیں ان کے حوالے کیا. وہ واپس جب حکومت آزاد کشمیر کے حوالے کرتے ہیں تو اس کے اوپر ٹیکس لگا کے تو وہ تقریباً 70 روپیہ پر یونٹ پڑتی ہے، کہاں $2-3 اور کہاں 70. اور اس درمیان میں یہ جو سارے پیسے ہیں اس میں ایک تو ٹیکس ہو گیا جو گورنمنٹ کو جاتا ہے، اور ظاہر ہے گورنمنٹ آگے جو ٹیکس کو جس طریقے سے یوز کرتی ہے وہ میں نے پہلے بیان کر دیا کہ وہ اپنے منتخب شدہ لوگوں کی مراعات، ان کی سبسڈیاں اور ان کی عیاشیاں، ان کی گاڑیاں اور یہ جو سارا سسٹم انہوں نے ڈیولپ کیا ہوا ہے اس پہ خرچ ہوتا ہے. اس کے بعد وہ کمپنیاں جو اس بزنس میں انوالو ہیں وہ جو بیٹھ کے پیسے لیتی ہیں، کک بیکس لیتی ہیں، کمیشن لیتی ہیں، یہ سارا 70 روپیہ جو ہے وہ بن گیا. اب اس وقت جو ہے وہ پورے آزاد کشمیر میں سڑکیں جو ہیں وہ بھری ہوئی ہیں احتجاجی مظاہرین نے، اور وہ یہی بات کر رہے ہیں کہ جناب یہ بجلی جو ہے ہمیں لاگت کے حساب سے اور جس حساب سے یہ بنتی ہے یہاں کی پیداوار کے حساب سے وہ کر کے ہمیں کیوں نہیں دی جا رہا ہے، جس کا کسی کے پاس کوئی جواب نہیں، اور آپ دیکھیں گے کوئی جواب نکلے گا بھی نہیں. تو ان حالات میں اصل میں بات یہ ہے کہ وہاں کسی کو کوئی ہے ہی نہیں، حکمران جو ہیں وہ بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہم ممکن ہے یہ ہماری آخری رات ہے، کل ہمیں کہیں سے کوئی جو ہے وہ حکم آ جائے گا کہ جی آج کے بعد آپ نہیں ہیں. تو وہاں پہ کون ہے جو بیٹھ کے یہ منصوبہ بندی کرے کہ آج کے 5 سال بعد یہاں پہ جو ہے وہ اکانومی کیا ہونی چاہیے، گروتھ ریٹ کیا ہونا چاہیے، ڈالر کا ریٹ کیا ہونا چاہیے. یہ تو پھر ان کے لیے تو یہ آؤٹ آف کوشچن ہے کہ وہ اس پہ غور کریں. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. ویسے آپ نے بڑی خوبصورت بات کی کہ کشمیر جو ہے وہ نیشنل فائنانس کمیشن میں وہ یا کونسل آف کامن انٹرسٹ میں اس میں وہ نہیں آتا جہاں سے ڈویزیبل پول سے پیسہ جاتا ہے، اور دین جو فیڈریٹنگ یونٹس ہیں وہ پیسہ لیتے ہیں، اور دین ایک فارمولا ڈیسائیڈ ہوتا ہے جی کہ انڈر ڈیولپمنٹ، وہ پاورٹی، گروتھ نہیں ہے، یہ وہ، تو اس میں وہ ہے ہی نہیں ہے. تو وہ تو یہ جو خیرات دینے کے مترادف ہوا نا، چلو سر یہ لے لو، انہوں نے کہا نہیں سر انہیں نہ دو، چلو اللہ کو 50 کروڑ اور لے لو، کو نہ بولے مطلب یہ تو کوئی نہیں ہے. یہ تو جیسے کے پی کو انہوں نے دیا جی 1% آپ کو دیں گے بیکاز یہ آپ دہشت گردی سے افیکٹڈ ہیں. تو یہ تو ہمارا جو سارے کا سارا جو سسٹم ہے وہ ڈس ایڈوانٹیجز ہے آلریڈی فار دا کشمیر اینڈ گلگت بلتستان کے لوگوں کے لیے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی بہادری ہے کشمیریوں کی اور گلگت بلتستان کے لوگوں کی، تو وہاں سے اٹھ کے چپ کر کے پنڈی اسلام آباد میں آ کے اپنے لیے اپرچونیٹیز، یا کراچی یا لاہور جا کے اپرچونیٹیز ڈھونڈتے رہتے ہیں، بٹ دے ڈونٹ گو فار میسو، اپنی وہ نہیں کرتے جو کہ ان کے رائٹس ان کو ملنے چاہیے. اینی ہاؤ یہ آپ نے صحیح کہا. یہ کشمیر تھے، کشمیر کے بلوچستان میں تو جو ہو رہا تھا یہ تو سانو اپنے جان دے لالے پہ گئے برس صاحب کہ ساڈا. تو تھینک یو ویری مچ برسٹر حامد بشانی صاحب.
It's always تھینک یو pleasure. جناب، تھینک یو. بہت